घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने का मशवरा देते हुए कहा कि उस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। शहबाज शरीफ की नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के मबैन होने वाले इंतहाई अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के तीनों रहनुमाओं में होने वाली मुलाकात में PDM के लाहौर में होने वाले जलसे से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों रहनुमाओं में इत्तेफाक हुआ कि लॉन्ग मार्च के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने मरियम को सियासी मामलात चलाने से मुतालिक मशवरे दिए। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की हदायत से अहम लीगी अरकान असम्बली को आगाह कर दिया है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान मरियम नवाज को मशवरा दिया कि इस्तीफों के ऑप्शन पर सबसे आखिर में सोचें, इस हद तक ना जाएं जहां से वापसी मुमकिन न रहे। पीपल्स पार्टी से इस्तीफों के ऑप्शन के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना के खिलाफ जंग जीत गए। दूसरा टेस्ट मनफी आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोरोना अलामात जाहिर होने पर 26 नवंबर को टेस्ट करवाया जो मस्बत आया था। कोरोना में मुब्तला होने की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी 27 नवंबर को बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब में भी शरीक नहीं हुए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची बिलावल हाउस में करंटीना थे। अहम खबर है, आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और उनका कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोरोना अलामात जाहिर होने पर 26 नवंबर को टेस्ट करवाया जो मस्बत आया था। कोरोना में मुब्तला होने की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 नवंबर को मंगनी की तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। शहर कायद के हवाले से बात करेंगे। मसाइल से निकालने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। कराची में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। जमहूरी और अस्करी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी वफाकी वज़ीर असद उमर, DG ISI जनरल फैज हमीद, कोर कमांडर कराची और दीगर भी मौजूद थे। फैसला किया गया कि महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग के डिज़ाइन की मंजूरी का अमल शुरू किया जाएगा। गुज्जर और उनकी नाले की स्टडी और डिज़ाइन 15 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए वफाक वाबडा से भी मदद लेगा। मुराद अली शाह का कहना था कि NDAD से तमाम अहम नालों के सर्वे करा रहे हैं। कराची में सफाई से मुतालिक खास मुहिम शुरू की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि NED से तमाम अहम नालों का सर्वे करवाया जा रहा है। कराची में सफाई से मुतालिक खास मुहिम शुरू की जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि तजावुजात सिंध हुकूमत ने हटानी है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। NDMA को 700 अरब रुपए के लिए मजाज बनाया गया है। जो भी खर्चा होगा वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतराफ़ किया है कि पंजाब में निचली सतह पर मसाइल हैं। आवाम के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी है। शिकायत का अजाला न करने वाला ऑफिसर घर जाएगा। सिटीजन पोर्टल की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से मुनक्दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मकामी हुकूमत का ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिससे तब्दीली आ जाएगी। गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम की आवाज़ नहीं सुनेगी, अपने उनके काम नहीं करेगी और ये नहीं समझेगी कि उनको परेशान कर रही है। ये उनकी ड्यूटी है आवाम की खिदमत करना। तो ये जो हमारा सिटीजन पोर्टल है ये उस सफ़र के जो एक सफ़र एम्पावरमेंट का है आवाम का, कि आवाम को ये एहसास देने के लिए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपका काम करना, आपके ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रही। ये सफ़र है और ये जो आप देख रहे हैं 30 लाख लोगों ने इस सिटीजन पोर्टल का इस्तेमाल किया और उसमें हर किस्म की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी ब्रेक डाउन दिया गया कि कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड कर रही थी, कौन सी कम कर रही हैं, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट सबसे ज़्यादा हैं, क्यों ये जो म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं
کیوں نہیں یہ صحیح معنی میں پاکستان میں لوگوں کو سروس ڈیلیور کر رہے, گندگی نہیں اٹھا رہے, پانی کے مسئلے, یہ جو سارے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہیں, اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم چل ہی نہیں رہا صحیح طرح. اور یہ انشاءاللہ جو ہم اب نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں اور اس کی جیسی الیکشن ہوگی, یہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا, کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم گاؤں کی سطح کے اوپر ہے. گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے, ڈائریکٹ فنڈ ان لوگوں کو جائے گا, کوئی کسی کے تھرو نہیں جائے گا, ڈائریکٹ جو فنڈ ہوگا ہر سال وہ ڈائریکٹ گاؤں کی سطح پہ جائے گا. گاؤں کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے, اور وہ سب سے بہتر کہ جو ان کے مسئلے ہیں, میونسپل مسئلے, یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ کے لیول کے مسئلے ہیں, جو بنیادی یہ جو گندگی اٹھانا, جو سیوریج سسٹم, جو پانی کا, یہ ہر دنیا میں لوکل گورنمنٹ مسئلے حل کرتی ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران مساجد کو کسی صورت بند نہیں کیا جا سکتا, لیکن SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے. وزیراعظم سے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ملاقات کی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کرونا وائرس کے دوران مساجد کو کسی صورت بند نہیں کیا جا سکتا, لیکن SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے. وزیراعظم سے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ملاقات کی ہے. وزیراعظم نے کہا, خطبات میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کی تاکید ممبر کے ذریعے ممکن ہونی چاہیے. وزیراعظم عمران خان کی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ملاقات, جس میں یقین دہانی کرائی کہ کرونا وائرس کے دوران مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا. وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس سے خطاب میں دنیا بھر میں کرونا سے پیدا اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا. ترقی پذیر اور معاشی دباؤ کے شکار ممالک کے قرضوں کی منسوخی کی تجویز تھی. If economic collapse is to be averted in a number of developing countries due to the COVID-19, the international community must identify and implement some key priority actions. I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. 1. Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. 2. Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. 4. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. 5. Expanded concessional financing to low-income countries through multilateral development banks. 6. Creation of a new liquidity and sustainability facility which should provide short-term loans at low costs. 7. Fulfillment of the 0.7% official development assistance commitments. 8. Mobilizing the required 1.5 trillion annual investment in sustainable infrastructure. 9. Achievement of the agreed target of mobilizing $100 billion per year for climate action in developing countries. And 10, immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries to offshore tax havens. And at the same time, there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. This one action, I assure you, Mr. President, this one action would benefit the poor countries more than all other measures put together. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں, دنیا میں کرونا سے نبرد آزما ہونے کے لیے 10 نکاتی پلان عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. شبلی فراز نے ٹویٹ میں کہا کہ غریب ممالک کے لیے $500 ارب کے فنڈ کا قیام, غریب ممالک کے قرض کی معافی, کرپٹ سیاستدانوں اور مجرمان سے لوٹی دولت کی واپسی کے لیے وزیراعظم کا باشغاف اظہار در حقیقت غریب کی آواز ہے. شبلی فراز کا کہنا تھا کہ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو ہر کرونا متاثرہ ملک کے لیے مساوی ویکسین کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں. کرونا کی پہلی لہر میں پاکستان کی کامیاب حکمت عملی آج دنیا کے لیے باعث تقلید ہے.
شیخ رشید کہتے ہیں پی ڈی ایم وغیرہ سب بھول جائیں، عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ کئی جنوریاں آئیں گئیں۔ چمن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا احتجاج کرنے والی 11 پارٹیوں کے خلاف کرپشن کیسز ہیں اور یہ صرف اسی لیے ہی اکٹھی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو کورونا سے مرنے دو۔ نہیں میں نے کوئی مشورہ نہیں، میں مفت مشورہ نہیں دیتا، شیخ ہوں۔ ہماری جس جگہ ہم یہاں کھڑے ہیں 750 ایکڑ زمین ہے اور یہاں 200 ایکڑ لوگوں نے قبضے میں کی ہوئی ہیں، جس میں سرکار بھی شامل ہے، سرکاری ادارے بھی شامل ہیں۔ جس جگہ میں انٹرویو دے رہا ہوں یہاں 750 ایکڑ زمین ریلوے کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر ہم ریلوے کا صرف ایک پلاٹ بیچیں تو سارا ریلوے کا خسارہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ نہ ہم نے 5 روپے کی امپورٹ کی، نہ کوئی زمین لیز پر دی۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں دیکھیں مہنگائی، ساری دنیا میں اس کی لہر چلی ہے۔ کووڈ-19 2 لاکھ آدمی ایک دن میں امریکہ میں آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی اس کی لہر آئی ہے۔ پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور عمران خان کی حکومت کی بہتر منصوبہ بندی پر اس سے بہتر ہینڈل کیا گیا، انشاءاللہ بھی کریں گے۔ باقی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ملک بھر میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ پی ڈی ایم کے ترجمان میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ پہلے پشاور میں FIR درج کی گئی اور پھر ملتان میں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف مقدمات حکومت کی بوکھلاہٹ ہے۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ جیل سیاستدان کا دوسرا گھر ہے، لہٰذا اپوزیشن کو ایسی دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں فیصل آباد میں ورکرز کنونشن پرامن طور پر کیا جائے گا۔ انتظامیہ بیجا کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کر رہی ہے۔ حکومت سیاسی مقدمات درج کرنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا نواز شریف علاج مکمل ہونے پر پاکستان آئیں گے۔ نیازی حکومت جو ہے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہی ہے سیاسی مقدمات کو درج کرنے کا، تو مقدمہ یہ بڑے شوق سے جتنے چاہیں درج کر لیں، لیکن اگر یہ گرفتاریوں کی طرف بڑھے 13 دسمبر سے پہلے تو اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز بہت جو ہے وہ گہرے ہوں گے اور ان کو ہوش کے نافع لینے چاہیے۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے جو ہے وہ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا تو وہ فوراً واپس آئیں گے۔ باقی پارٹی کا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف علاج اپنا مکمل کرائیں بلکہ اس نااہل اور نالائق ٹولے کا بھی علاج مکمل کریں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام ووٹ چوروں کو گھر بھیجیں گے، 13 دسمبر کو حکومت کو آخری دھکا دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا عمران خان کو ایک بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ عوامی تحریک ہے، بہتر ہے آپ 13 دسمبر سے پہلے استعفیٰ دے دیں، مافیا کے گھر جانے کا وقت ہو گیا، اس وقت ملک پر مافیا کا قبضہ ہے۔ چوری کے خلاف جانا ہے، 35 روپے روٹی کے خلاف جانا ہے، بجلی گیس چوری کے خلاف جانا ہے۔ یہ بھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو معیشت کا حال ہے، پاکستان کی عوام کے پاس نہ روٹی ہے، نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ پیسے ہیں کہ دوائی خرید سکیں، گھر کا کرایہ دے سکیں، بچوں کو اسکول بھیج سکیں۔ اس سب کے خلاف غربت، بے روزگاری، ووٹ چوری، اس سب کے خلاف 13 دسمبر کو لاہور تو آئے گا، کیونکہ عمران صاحب کو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ عوامی تحریک ہے، یہ عوام کا ریفرینڈم ہے، عوام کا فیصلہ ہے ان نالائقوں کے خلاف، اور اس لیے آج کہتے ہیں کہ جلسے کو نہیں روکیں گے، کیونکہ آپ جلسے کو روک نہیں سکتے، کیونکہ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ عوامی تحریک ہے آپ کے خلاف۔ شہباز شریف کو جیل میں ڈال کر، سیاسی مخالفین کا گلا گھونٹ کر، پارلیمان کو تالا لگا کر، میڈیا کو سینسر کر کے، اظہار رائے پر پابندی لگا کر آپ پھر بھی پاکستان کی عوام اور عوامی طاقت کو نہیں روک۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کرونا کی دوسری لہر کو بے قابو کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 55 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 8260 ہو گئی۔ مزید 3262 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 55 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 3115، سندھ میں 2983، خیبر پختونخوا میں 1379،
بلوچستان میں 169, گلگت بلتستان میں 98, آزاد کشمیر میں 174 اور اسلام آباد میں 332 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 3,262 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پنجاب میں 1,21,753, سندھ میں 1,79,240, خیبر پختونخوا میں 48,264, بلوچستان میں 17,333, گلگت بلتستان میں 4,692, اسلام آباد 31,693 اور آزاد کشمیر میں 7,151 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 15,15,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 6,57,00,000 ہو گئی. 4,55,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے. موذی کورونا وائرس کے بار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. امریکہ میں 2,83,000, برازیل میں 1,76,000, بھارت میں 1,39,330, میکسیکو میں 1,08,000, روس میں 42,000, فرانس میں 54,140, افغانستان میں 1,800 اور سعودی عرب میں 5,930 اموات ہو چکی ہیں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ, کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ. بریک کے بعد خوش آمدید. کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے کراچی کے مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کراچی کے ضلع غربی کے 13 علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 دسمبر سے 18 دسمبر تک بلدیہ ٹاؤن, اورنگی, گٹاب اور کیماڑی کے مخصوص علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا. اسلام نگر, سعید آباد, مہاجر کیمپ, معمار آباد, یوسف گھوٹ, کیماڑی, داتا نگر میں بھی لاک ڈاؤن ہوگا. حنیف آباد, پاک کالونی, میٹرول, بوانی چالی اور فرنٹیر کالونی میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی سدرا عمران کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. خاتون ایم پی اے نے خود کو قرنطینہ کر لیا. سدرا عمران نے سندھ اسمبلی اجلاس کے لیے ٹیسٹ کرایا تھا. سندھ اسمبلی کے 54 سے زائد اراکین کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. کورونا وائرس کے سبب سندھ اسمبلی کے 2 اراکین انتقال کر چکے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کورونا کے باعث انتقال کر گئے. نیب عدالت کے سابق جج اور نواز شریف کے خلاف 2 کرپشن کیسز کا فیصلہ سنانے والے جج ارشد ملک کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے. ارشد ملک گزشتہ 2 ہفتوں سے اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اور وینٹی لیٹر پر تھے. ارشد ملک نے سوگاران میں بیوی اور 4 بچے چھوڑے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں جمہوریت کے لیے تنقید ضروری ہے. پی ٹی اے حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوشل میڈیا رولز سے متعلق درخواست پر سماعت کی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پر اظہار برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی اے وکیل کو آزادی اظہار رائے دبانے والے بھارت کی مثال دینے سے روک دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کوئی بھی قانون اور تنقید سے بالاتر نہیں ہے. پی ٹی اے تنقید کی حوصلہ افزائی کرے. اگر سوشل میڈیا رول سے تنقید کی حوصلہ شکنی ہوگی تو یہ احتساب کی حوصلہ شکنی ہوگی. کیوں کوئی تنقید سے خوف زدہ ہو؟ ہر ایک کو تنقید کا سامنا کرنا چاہیے. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالتی فیصلوں پر بھی تنقید ہو سکتی ہے. صرف فیئر ٹرائل متاثر نہیں ہونا چاہیے اور جب عدالتی فیصلے پبلک ہو جائیں تو تنقید پر توہین عدالت بھی نہیں بنتی. جمہوریت کے لیے تنقید ضروری ہے. 21ویں صدی میں تنقید بند کریں گے تو نقصان ہوگا. مسلم لیگ نون کے ایک اور رکن پنجاب اسمبلی کے خلاف جعل سازی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا. اینٹی کرپشن پنجاب کے حکام کے مطابق ڈی سی او لاہور مدثر ریاض کی جانب سے ایم پی اے ملک سیف الملوک کھوکر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی تھی. ریفرنس میں سیف الملوک کھوکر پر الزام ہے کہ انہوں نے حلقہ پٹواری افتخار احمد
اور سب رجسٹرار ندیم کی ملی بھگت سے 22 کینال 11 مرلے کی جعلی سرنڈر ڈیڈ درج کرائی، جس سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ چیئرمین نیب ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں نیب لوٹے جانے والے 466 ارب روپے برآمد کر چکا، کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب آرڈیننس نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا۔ اس موقع پر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور ورلڈ اکنامک فورم کے نیب کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 20 برس سے نیب کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر انکوائریز انویسٹیگیشنز کا معیار بہتر کیا، سینئر افسران پر مشتمل مشترکہ انویسٹیگیشن کا نظام متعارف کرایا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 10 ارب روپے کی لاگت سے ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کے پہلے مرحلے میں 4000 رہائشی یونٹ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ اپارٹمنٹ موزہ حلوں کی 563 کنال اراضی پر 1 سال میں تعمیر کیے جائیں گے۔ 4 منزلہ اپارٹمنٹس کے 125 بلاک تعمیر کیے جائیں گے اور بلاک 32 رہائشی یونٹ پر مشتمل ہوگا۔ اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کے لیے مختص کی جانے والی 8500 کنال اراضی پر سڑکیں، واٹر سپلائی، سیوریج سسٹم، فٹ پاتھ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور دیگر انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے تقریباً 20 ارب روپے کے PC1 کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کرک میں پولیس مقابلے میں دہشت گرد مارا گیا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار بھی زخمی ہو گیا۔ کرک سٹی پولیس نے اطلاع پر علاقہ ڈھب حکیم خیل میں سرچ آپریشن کیا۔ اسی دوران ایک گھر سے اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی، جس پر ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ بند ہونے پر تلاشی کی گئی تو ایک دہشت گرد کی نعش ملی، جس کی شناخت حفیظ اللہ کے نام سے ہوئی ہے، جو شمالی وزیرستان کا رہائشی تھا۔ پولیس نے موقع سے اسلحہ قبضے میں لے لیا۔ راولپنڈی میں پیر بھدائی بس سٹینڈ کے قریب دھماکے میں ایک شخص جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پیر بھدائی بس سٹینڈ کے قریب دھماکہ ایک رکشے میں ہوا، 8 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک زخمی دوران علاج دم توڑ گیا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ رجحان میں احساس کفالت سینٹر کے باہر طویل انتظار پر شہریوں کا پارا ہائی ہو گیا، بد نظمی پر شدید احتجاج کیا گیا، ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے مین گیٹ پر شدید پتھراؤ کیا گیا، پولیس نے منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، بزرگ شہری بھی زد میں آ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ رجحان میں احساس کفالت سینٹر کے باہر طویل انتظار پر شہریوں کا پارا ہائی ہو گیا، بد نظمی پر شدید احتجاج کیا گیا، ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے مین گیٹ پر شدید پتھراؤ کیا گیا، پولیس نے منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا، بزرگ شہری بھی زد میں آ گئے۔ تھر پارکر کے علاقے ننگر پارکر میں نایاب ہرن کا شکار ہونے لگا، شکاریوں نے 2 ہرن ہلاک کر دیے۔ فائرنگ کی آواز پر علاقہ مکین موقع پر پہنچے تو شکاری بھاگ کھڑے ہوئے اور شکار کیے ہوئے ہرن کو چھوڑ دیا۔ آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی ہرن کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تھر پارکر کے علاقے نگر پارکر میں نایاب ہرن کا شکار ہونے لگا، شکاریوں نے 2 ہرن ہلاک کر دیے۔ فائرنگ کی آواز پر علاقہ مکین موقع پر پہنچے تو شکاری ہرن کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ نوشہرہ کے رحمان روڈ پر گھر میں سلنڈر دھماکے میں ایک خاتون اور 3 بچوں سمیت 5 افراد جھلس گئے، زخمیوں کو CMH نوشہرہ منتقل کر دیا گیا۔ سلنڈر دھماکہ کمرے میں گیس بھرے جانے کے باعث ہوا ہے۔ سلنڈر دھماکے میں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نوشہرہ کے رحمان روڈ پر گھر میں سلنڈر دھماکے میں ایک خاتون اور 3 بچوں سمیت 5 افراد جھلس گئے، زخمیوں کو CMH نوشہرہ منتقل کر دیا گیا۔ سلنڈر دھماکہ کمرے میں گیس بھرنے کے باعث ہوا۔
ابھی آپ کو بتائیں کہ سوات کے علاقے اسلام پور میں فاتحہ خوانی کے دوران نامعلوم افراد کی فائرنگ، سابق پولیس انسپکٹر اور کانسٹیبل جاں بحق ہو گئے۔ گولیاں لگنے سے 2 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ سوات کے علاقے اسلام پورہ میں فاتحہ خوانی کے دوران نامعلوم افراد کی فائرنگ، سابق پولیس انسپکٹر اور کانسٹیبل جاں بحق ہو گئے۔ گولیاں لگنے سے 2 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا، 1 ملزم فرار ہو گیا۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے امریکی قوم سے اپنی حکومت کے پہلے 100 روز کے دوران ماسک لازمی پہننے کی اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسداد کرونا کے لیے سابق صدور کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں، بسوں اور ہوائی جہازوں میں ماسک لازمی پہننے کے لیے حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ وبا کے تدارک کے لیے سابق صدور کے ساتھ مل کر کام کرنے پر خوشی ہوگی۔ دوسری جانب تینوں سابق امریکی صدور نے کہا ہے کہ وہ ویکسین کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے سب کے سامنے یہ انجیکشن لگوائیں گے۔ میانمار سے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیا مہاجرین سے بنگلہ دیشی حکام نے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ سینکڑوں مہاجرین کو کھلے سمندر میں جزیرے پر منتقل کر دیا گیا۔ 20 برس قبل معرض وجود میں آنے والے جزیرہ انسانی رہائش کے لیے موزوں نہیں ہے، مگر بنگلہ دیشی حکام کہتے ہیں کہ مہاجر کیمپوں میں رش زیادہ ہونے کے باعث نئے مہاجرین کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ 1600 مہاجرین پر مشتمل پہلا گروپ سمندری جہاز کے ذریعے جزیرے پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کو سیاست میں ملوث کرنے سے باز رہے۔ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ چین ہماری قومی سلامتی کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جون ریڈ کلک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ واضح ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چین اقتصادی، عسکری اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا پر غلبہ پانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ واحد ملک ہے جو تمام شعبوں میں امریکی برتری کو چیلنج کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ امریکہ کو عسکری، اقتصادی، غیر ملکی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، سائبر وائر سمیت ہر قسم کے میدان میں درپیش تمام چیلنجز میں چین موجود ہے۔ بھارت میں کسان اپنے حقوق کے لیے ڈٹ گئے، حکومت اور کاشتکاروں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، ناراض کسانوں نے خود کو خالصانی بھی قرار دے دیا۔ بھارت میں ہزاروں کاشتکار ایک ہفتے سے دلی میں موجود ہیں۔ کسان اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مودی سرکار سے تنگ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر حق مانگنے کا مطلب خالصان سے تعلق ہے تو ہم سب خالصانی ہیں۔ بھارتی کسانوں کا کہنا تھا کہ بھارتی سرکار پارلیمان کا اجلاس طلب کر کے 3 متنازع قوانین کو کالعدم قرار دے، جس کے تحت کاشتکاروں سے اجناس کی خریداری حکومت کے بجائے نجی کمپنی کریں گی۔ مظاہرین کو خدشہ ہے کہ نئے نظام سے انہیں نہ صرف ریٹ کم ملے گا بلکہ ان کی ادائیگی بھی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ کرونا کے خاتمے کے لیے ہمیں اسے ہر جگہ سے مکمل ختم کرنا ہوگا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں ویکسین کی مساوی تقسیم کے لیے عالمی کوششوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ وبائی مرض نے ہمیں عدم مساوات کا سبق دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں ویکسین کی مساوی تقسیم کے لیے عالمی کوششوں کو یقینی بنانا ہوگا۔ وبائی مرض نے ہمیں عدم مساوات کا سبق دیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے کرونا سے نمٹنے کے لیے اپنی جی ڈی پی کا 20% خرچ کیا، ترقی پذیر ممالک محض 2% ہی خرچ کر سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ سے غیر منافع بخش تنظیم کے فنڈ کے غلط استعمال کے الزام میں 5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اٹارنی جنرل کی جانب سے ایوانکا ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا کہ ٹیکس سے مستثنا غیر منافع بخش تنظیم کے فنڈز کا استعمال ٹرمپ کے ریل اسٹیٹ کے کاروبار اور دیگر کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ امریکی صدر کی بیٹی پہ یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے واشنگٹن کے ہوٹل کو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ادائیگی کی گئی۔
اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔ نیوزی لینڈ میں موجود قومی اسکواڈ میں شامل 54 میں سے 44 اراکین کے کورونا ٹیسٹ منفی آ گئے۔ پاکستانی ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت نہ مل سکی، 3 روز میں اجازت ملنے کا امکان ہے۔ پی سی بی اور قومی اسکواڈ کا دورہ نیوزی لینڈ جاری رکھنے پر اتفاق۔ نیوزی لینڈ میں موجود قومی اسکواڈ میں شامل 54 میں سے 44 اراکین کے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آ گئی ہے، مگر تاحال نیوزی لینڈ حکومت نے پاکستانی ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت نہیں دی۔ نیوزی لینڈ کی وزارت صحت نے قومی اسکواڈ کو اپنی 14 روزہ آئسولیشن کی مدت ہوٹل میں پوری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔